Dear audience, Assalamu alaikum. I'm Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाजरीन, हमेशा की तरह जैसे कि मोटिवेशनल हाइलाइट्स का आपके साथ वादा रहा है कि हम ऐसी शख्सियात, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपके सामने लाएंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपने वक्त को कीमती तसव्वुर करेंगे और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए उनके अल्फाज, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़ जो हों वो ज़िंदगी में काम आने वाले होंगे। एक शायर के बकौल के खुदा किसी किसी को वो कमाल देता है जो देखने वाले को वो हैरत में डाल देता है। इसी शेर के मिस्दाक आज की जो हमारी शख्सियत हैं वो होंगे। और सर का तारुफ करवाने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं अल्फाज को चुनाव करूँगा तो वहाँ पर मैं अपने आप को तही दस्त पाऊँगा, क्योंकि उनकी शख्सियत इतनी जाज़िब नज़र है, उनके पास थॉट्स का एक कह लें कि सैल रवां है, और मेरे अल्फाज उनके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे कि सूरज के सामने चिराग जलाना। तो मैं बिला तवक्कुफ़ जो सर की तरफ जाऊंगा और सर से कुछ क्वेश्चंस की सूरत में जो उनके आइडियाज़ हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आज के माशरती इश्यूज़ हैं और मसाइल हैं इनके हवाले से सर की जो कीमती आरा हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। और आज हम फैसलाबाद की एक मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत जनाब महबूब अंजब साहब के पास आए हैं और आज दो नशिस्तें उनके साथ हमारी होंगी। पहली नशिस्त के अंदर उनके जो आइडियाज़ हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, इस्लाम के हवाले से उनके जो आइडियाज़, उनके थॉट्स और उनकी सोच है, और मॉडर्न वर्ल्ड और जो तकाबुल अदियान के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं और इस्लामिक थॉट्स के ऊपर जो एतराज़ात हैं इनके हवाले से वो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से वो अपनी जगह पर बैठ कर इन चीज़ों के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग वो रेज कर रहे हैं। और सर के हवाले से मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे बताता जाऊँ, सर ने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है स्पेशली हमारे जो मजहबी तबकात हैं वहाँ पर ना होने के मुतरादिफ है, लेकिन सर ने इसको सोशल मीडिया की इफादियत अहमियत को जानते हुए इसके हवाले से बहुत अच्छा काम किया है, जो कि इंशाल्लाह गाहे बगाए हम दरमियान में आपको बताते हुए जाएंगे कि किस किस प्लेटफॉर्म पर सर जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपने बयानात जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, आपका वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन आपके साथ जो मेरी नशिस्त रही उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि आप हमारे जैसे जो बिगनर्स हैं, न्यूली काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जैसा कि आपके बिजनेस आइडियाज़ में भी हमने देखा। तो सर बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा अपना तालीमी सफ़र जो है ना उसके हवाले से बता दीजिएगा। आपका इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूँ आवाम के सामने आए। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मजहबी एजुकेशन तो हमने अपने शहर से ही की, कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल के बाद फिर मैं लाहौर में ना हैले कॉलेज के अंदर से मैंने बीकॉम किया, फिर वो टीआई यूनिवर्सिटी लाहौर की एक थी वहाँ से मैंने एमबीए किया। तो मास्टर डिग्री करने के बाद फिर मुझे जो है ना मुख्तलिफ मैंने जॉब्स की। सारी मेरी एजुकेशन जो है ना वो थी उसके अंदर कि मैं पार्ट टाइम जो है ना वो जॉब करता था और फिर साथ स्टडी भी करता था। तो थ्रू आउट जितनी भी स्टडी है वो जॉब के साथ साथ ही है। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की और ध्यान भी इस तरफ पड़ गया कि पढ़ते पढ़ते जो है ना फिर वो मियाँ हॉस्पिटल लाहौर में जॉब मिल गई, वहाँ से फिर बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब मिल गई, फिर एक्सपोर्ट के बिज़नेस में चले गए। तो एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बाद मुख्तलिफ बिज़नेस करते करते तो अब जो है ना अब तो ऐसा कोई डिफरेंट बिज़नेस में है, कोई मेडिसिन का, कोई मुख्तलिफ बिज़नेस। तो अब ये जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के अंदर जाना जो सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे बिज़नेस ही इंटरलिंक हो गए हैं। तो इस वजह हाँ सारे बिज़नेस ही सोशल मीडिया से इंटरलिंक हो गए हैं, हत्ता कि लोग अपनी पहचान भी सोशल मीडिया के ज़रिए से करवाते हैं। तो पहले तो बड़े बड़े काबिल लोग होते थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था। तो अब जो काबिल लोग हैं वो अपने आप को सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल करने से जो है ना वो ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं, वरना उनकी काबिलियत वहीं के वहीं रह जाती है। तो ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है। सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, वो एक
کوٹیشن ہی بولی جاتی ہے کہ خوب سے خوب ترقی ہے جستجو. سر میڈیکل میں آپ نے کام کیا, ایجوکیشن میں آپ نے کام کیا, بزنس میں آپ نے کام کیا, بینکنگ میں آپ نے کام کیا, سر کسی جگہ پہ دل کیوں نہیں لگا؟ نہیں, میرے بات دل لگنے کی نہیں ہوتی. بات یہ ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق نا چیزیں, بزنس چینج ہو جاتے ہیں. جب آپ جو بزنس آپ پہلے کر رہے ہوتے ہیں نا, اس بزنس میں بڑی چینج آ چکی ہوتی ہے, تو اس بزنس کے اندر وہ سکوپ نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ماڈیفائی نہیں کریں گے, چینج نہیں کریں گے, بزنس چینج نہیں کریں گے, ایریا چینج نہیں کریں گے, پروڈکٹ چینج نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی سروائیول مشکل ہو جائے گی. اس لیے کبھی بزنس چینج کرنا پڑتا ہے, کبھی پروڈکٹ چینج کرنی پڑتی ہے, کبھی ایریا چینج کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو چینج ہوتی ہے نا, یہ تو زندگی میں بنیادی ضرورت ہے. اچھا سر, نارملی ہمارے جو مذہبی تھاٹس کے حامل لوگ ہیں ان کو اعتراض سننا پڑتا ہے کہ یار مولوی ہو گئے تسی نال کاروبار دی سوچ رکھی, کاروبار کر رہے ہو, یہ ایک نارمل سی سننے کے بعد. لیکن آپ باوقت مذہب اور بزنس دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. مذہب تو دیکھیں, انسان کے ساتھ جب سے پیدا ہوا ہے مذہب تو ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ تو ہم نے ایک لیبل دے دیا ہے کہ مولوی, یہ مولوی ہے تو یہ بزنس نہیں کر سکتا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, مذہب اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا عقیدہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے. جیسے آپ کے ایک فیملی کا کلچر ہوتا ہے, وہ بھی اب کہیں آپ کے جو ہے نا وہ قبیلے کے کوئی آپ کے مذہب رسومات ہوتی ہیں, کوئی علاقے کی رسومات ہوتی ہیں, لوگ اسی کو مذہب سمجھتے ہیں. حالانکہ مذہب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو زندگی گزارنے کا بہتر, یہ تو اسلام نے بتایا کہ صحیح مذہب یہ ہے. ورنہ تو لوگ اپنے قبیلوں کے مذہب میں رہ رہے تھے, چیزوں میں مذہب میں رہ رہے تھے, اپنے کلچر کے مذہب میں رہ رہے تھے. یہ تو اسلام نے ہماری سب کی رہنمائی کی کہ اصل مذہب تو ہے ہی دین اسلام. تو اس میں جو بنیادی بات ہے نا, جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب, اپنے عقیدہ, اپنی سوچ کو لے کر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس نے اپنے ڈائریکشنز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. سر ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے نارملی وہ لبرلز جو ہیں اس میں زیادہ ہیں, تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ نے اتنا عطا کیا کہ آپ کا ایلیٹ کلاس میں اٹھنا بیٹھنا, تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مینیج کرنا مشکل نہیں ہوتا, سننے کو اکثر نہیں ملتا ہوگا. ہمارے ہاں نا ایلیٹ کلاس 2 سے 3 کیٹیگری کی ہے. ایک ایلیٹ کلاس وہ ہے جو مذہب کو بالکل پسند نہیں کرتی, کیونکہ ان کے اندر ایک عیاشی کا, شوق کا, ذوق کا, اپنی من مرضی زندگی گزارنے کا, اور ہر چیز کو حیا بے حیائی یہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. حرام آ رہا ہے پیسہ, حلال آ رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے, کس کی کیا, ان کے لیے یہ چیزیں بالکل ویلیو نہیں رکھتی. ان کے ہاں نہ ہیومن بینگز ویلیو ہیں, نہ ان کے ہاں جو ہے نا مذہب کی ویلیوز ہیں. وہ ہر چیز کو پروڈکٹ سمجھتے ہیں, وہ بلکہ ساری دنیا کو بھی, لوگوں کو بھی ایز اے پروڈکٹ لیتے ہیں. وہ ایلیٹ کلاس ہے بہت اوپر کی, جس میں رولنگ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک کو نہ بیچ کے کھا جاتے ہیں, سیاستدان لوگ ہیں. تو ایک تو ایلیٹ کلاس وہ ہے. ایک ایلیٹ کلاس وہ ہے جو اپنی عیاشیوں کے لیے وہ جو ہے نا وہ اس میں جو عورت کو پسند کرتے ہیں اور جو ہے نا ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں, تو وہ جو مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور یورپ امریکہ سے بڑا متاثر ہیں, اور کچھ رہتے ہی ادھر ہیں اور کچھ پارشلی ادھر رہتے ہیں, پارشلی ادھر رہتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں ایک ہیں 1 سے 2%, لیکن ان کا انفلوئنس اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے باقی 98% یا 90% لوگ ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ان کے کیپچر میں ہے, سوسائٹی ان کے کیپچر میں ہے, رولنگ لوگ ان کے کیپچر میں ہیں. ان کی بات کو پہلے سنا جاتا ہے, ان کے پہنے ہوئے کپڑے کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ان کی کوٹس, ان کے آئیڈیاز, ان کی تھنکنگ, یہ ساری چیزیں ان کی پہلے دیکھی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو 1-2-3% لوگ ہیں نا, وہ یوں سمجھے جاتے ہیں کہ جو ہے نا یہی زندگی ہے, یہی جینے کا طریقہ ہے, اور یہی انسان کی خوشی ہیں, اور یہیں پر انسان نے رہ جانا ہے. تو ہم لوگ نارملی ان گمراہ لوگوں کو نہ زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹس میں ان لوگوں کو گلیمر والی لائف میں دیکھتے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل چونکہ گلیمر کو پسند کرتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو متاثر ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ یار کیا بات ہے. میں اب آپ کو اس کا مذہب سے حوالہ دوں
جب قارون نکلا نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سزا کا واقعہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت کا جو ہے نا وہ الزام لگایا عورت کا، تو قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، پہلے دستہ، پھر گارڈ، پھر گھوڑے، پھر فوج، اور پیچھے پھر اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں، پھر پیچھے قارون نکلا۔ تو جو متاثر ہونے والے، جیسے آج کل عام لوگ ہم بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں نا لوگوں سے، تو متاثر ہونے والے لوگ جو مجمع دیکھ رہا تھا سارے اس لاہور لشکر کو، تو اس متاثر ہونے والے لوگوں کے منہ سے بے اختیار نکلا، یار کیا لائف ہے، کیا گلیمر ہے، یہ ہوتی ہے زندگی، اس کو کہتے ہیں جینا۔ اور وہ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر اپنی انگلیاں دبا کر یہ کہا کہ یار کتنی خوبصورت لائف ہے قارون کی۔ پھر وہی لوگ، تھوڑے سے لوگ تھے اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو گنے چنے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، جیسے قرآن میں آیا ایام معدودات یا وتلک الایام نداولها، کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے اور یہ دن بدل جائیں گے اور پھر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوگا، ان سے پہلے کوئی اور تھا۔ تو وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اس کی رونق چمک، اس کی شان و شوکت سے اتنے متاثر نہیں ہوئے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے خیالات کو اور اپنے قدروں کو کنٹرول کیا اور بیلنس کیا۔ تو وہ جب وہی قارون جب وہ دھنسا جا رہا تھا زمین میں، اور اس وقت جن لوگوں نے کہا تھا کیا زندگی ہے، تو انہوں نے پناہ مانگی، یار یہ انجام ہے اس زندگی کا۔ اللہ نے ان کو ان کی رونق بھی دکھائی، اس کا انجام بھی دکھایا۔ تو ایمان والے اس وقت خوش ہو گیا کہ ہم نے، دیکھو شکر ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا خدا کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی تھی، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی تھی۔ آج بھی یہی ہے، آج اپنے ایمان کو قابو میں رکھنا، اپنی قدروں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے خاندانی عزتوں کو، اپنے کلچر کو، اپنے حیا کو، اگر اس کو قابو میں رکھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور وہ پیسے سے اور ننگ دھڑنگ سے، ولگر کنٹینٹ سے، ان چیزوں سے یہ جو باہر کے جو لوگ آ کے ہماری سوسائٹی کے اوپر ہیوی ہوئے نا، ایک یہ ایلیٹ کلاس ہے جس نے جو ہماری سوسائٹی کو کیپچر، جس میں فیمنزم کے آج کل میرا جسم میری مرضی والے بھی لوگ شامل۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری سوسائٹی کہ جو جینوئن ایلیٹ کلاس ہے، کہ وہ جو ہے نا جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، جن لوگوں نے اسٹڈی میں ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی، ایگزسٹ کرتے ہیں، بس لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہر آدمی محنت کر رہا ہے، اس میں کہیں ہمارا نام بھی ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو آنے والے وقت بتائے گی۔ اگر لوگوں کا ہم سے کوئی فائدہ ہوگا تو لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، لوگوں سے اگر ہمیں نقصان ہوا ہوگا یا ہم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے ہوں گے، تو یہ نام ایسے ہی جیسے ہوا، آندھی، طوفان آتا ہے نا، تو تھوڑی دیر بعد وہ تھم جاتا ہے، یا پتہ ہی نہیں چلتا آندھی آئی تھی، طوفان آیا تھا، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو اٹھتے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ تو ذاتی اغراض و مقاصد ہوں گے تو وہ طوفان کے ساتھ، طوفان تھمتے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور جو لانگ لاسٹنگ لوگ ہوں گے، فار ایور لوگ ہوں گے، ایور گرین لوگ ہوں گے، تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلوق کے لیے، پبلک کے لیے، جنرل لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اور ویسے اسلام کہتا بھی یہی ہے کہ اگر نبیوں کی اگر آپ پوری زندگی دیکھیں نا، تو نبیوں نے انسانوں کے اوپر محنت کی ہے، تو جو انسانوں کے اوپر محنت کر کے جاتے ہیں نا، اللہ پھر چاہے وہ کفار میں بھی ہو نا، کئی کافروں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کا نام آج تک باقی ہے، کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہے۔ تو جو حاتم طائی کا نام ہے، حالانکہ وہ کرسچن تھا، اور اسی طریقے سے آئنسٹائن کا نام ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کا نام ہے، تو جنہوں نے شیکسپیئر کا نام ہے، اور بھی بڑے ایسے لوگ ہیں نان مسلم ہیں جن کے نام آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے کوئی اچھے ویلفیئر کے کام کیے، اور ارسطو کا نام ہے۔ اور تو مسلمانوں میں بڑے بڑے نام ہیں، اور مسلمانوں کی تو زندگی کا مین مقصد ہی یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ آپ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو آگے بڑھائیں اور نیگیٹیوٹی کو کنڈیم کریں، یہ ہے اس کا اصل مطلب۔ تو پازیٹیوٹی میں جتنے بھی آپ پور فیملیز کو، دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، دوسرے کو ہیلپ، انسان کا دارو ہوتا ہے، انسان کے کام آئے گا تو انسانیت بڑھے گی، انسان کے کام نہیں آئے گا تو پھر جو ہے نا اس کی لائف کرنا پھر مقصد اسلام کہتا ہے، پھر اس کا مقصد نہیں ہے۔ اقبال کے بقول
جو عالم ایجاد میں بھی ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تو آپ کی نظر میں یہ ہونا چاہیے. سر موضوع سے ہٹ کے بات چل رہی ہے لیکن آپ کی باتیں بڑی دلکش ہیں. تو سر ایک اور کویشچن، آج کل ہمارے نا کہہ لیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہر بندہ جو ہے نا اس کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، پولیٹکس کے اوپر اس کی مکمل دسترس ہے، اس کے اوپر اپنا معافی ضمیر، اپنا اظہار خیال کرنا ہر بندہ جذب لازم سمجھتا ہے. تو سر سیاست اور اسلام، یہ بھی آج کل بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے. اسلام کے حامل لوگ جو ہیں یا اہل مذہب جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، سیاست ان کا کام نہیں. اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو آج کل کی سیاست ہے نا، یہ ویسٹیج آف انرجیز ہے. کیونکہ آج کل جتنی بھی سیاست ہے نا، پبلک کو کچھ بتایا جاتا ہے، عوام کو، معصوم عوام کو، نوجوانوں کو کچھ اور بتایا جاتا ہے، بیوروکریسی کو کچھ اور بتایا جاتا ہے. آج کی سیاست کا بالکل سینیریو پہلے تو ہوتا تھا نا کہ پاکستان کے اندر، اب پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. پبلک کو کچھ اور فیڈ بیک ہوتا ہے اور بیک اینڈ کے اوپر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. پبلک اپنی انرجیز کو، زندگیوں کو، توانائیوں کو، پیسوں کو لگا کے ایک کی سپورٹ، دوسرے کی سپورٹ، ایک کی نفرت، دوسرے کی نفرت، آپس کے جھگڑے، خاندانی ایشوز، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر گیم ہی کچھ اور تھی. وہ کسی کے ساتھ ملا ہوا تھا، بات کچھ اور چل رہی تھی، چہرہ کوئی اور دکھایا جا رہا تھا، لفظ کوئی اور بتائے جا رہے تھے، پلاننگ کوئی اور چل رہی تھی. ڈوریں جو ہے نا اب یہ طاقت والے حلقوں کے پاس ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اپنی صلاحیت کو ہنر کی طرف، سکل کی طرف، سروائیول کی طرف، محنت کی طرف، گڈ کاز کی طرف اور پازیٹیوی کی طرف اگر آپ اپنی انرجیز کو، صلاحیتوں کو، جوانی کو، صحت کو، مال کو اگر خرچ کر لیں گے تو آپ بہت سمجھدار، اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی یہ سیاسی لوگ اور یہ کھاڑے باز لوگ اور یہ جو کسی کے نہیں ہوتے ان کے اوپر خرچ کر دیں گے پیچھے، اور انہوں نے اپنا مال پانی بنا کے اپنے آپ کو پروموٹ کر کے اپنے آپ کو فیمس کروا کے، سیلیبریٹی کروا کے، MNA MP وزیر بن کے، کبھی پھر ڈور آگے مزید کسی کے ہاتھ میں ہونی ہے. اس کے اوپر اگر آپ سب کچھ لگا دیں گے تو آپ کا جو مقدر ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا. 2 نمبر کمائی، 2 نمبر کام، غلط حرام حلال مکس، جائز ناجائز مکس. سیلف پولیٹکس کو پسند کرتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر نا پولیٹکس کو بالکل کوئی اتنا پسند نہیں کرتا، نہ میں اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہوں، نہ میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہوں. میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے. آپ یہی کام کسی اپنے دینی کام کے اوپر خرچ کر لیں، دنیاوی کام کے اوپر خرچ کر لیں، بزنس کام کے اوپر خرچ کر لیں. اور اب جب پولیٹیشین کی آپ ڈیبیٹ کریں گے، اس کے اوپر بحث کریں گے نا، تو آپ ضرور 3-4 لوگوں کا دل دکھائیں گے، وہ آپ کا دل دکھائیں گے، آپ کے درمیان میں ڈفرینسز آئیں گے. حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ڈفرینسز آئیں، کیونکہ ایک کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی کو سپورٹ کرتا ہے، اور حقیقت کا دونوں کو نہیں پتا، دونوں کو ہی جو ہے نا وہ گمراہ کیا ہوا ہے. تو جہاں سے ہمیں سارا ڈائریکشن، وے آف لائف، پاتھ ملتا ہے، قرآن حدیث سے ملتا ہے، بزنس گائیڈ لائنز ملتی ہیں. آپ اپنی لائف کو اسٹریٹ کریں، ان کے ہاتھوں میں ایز اے ٹول یوز نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ ہے. اچھا سر، ایک اور آپ سے چیز میں کنفرم کرنا چاہوں گا. ایک سے ابھی آپ کے تھاٹس مذہبی اور سوشل ایشوز کے اوپر جو ہیں، یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن آپ نے یہ جو بزنس امپائر کھڑا کیا اور فیصل آباد کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، تو نارملی کہا جاتا ہے کہ اکثر جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کی ذات کے ساتھ کیا یہ چیز سچی ثابت ہوتی ہے یا آپ نے کچھ اور فیس کیا، دیکھا ہے سر؟ جو انسان کے دیکھیں دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، چاہے وہ کافر بھی ہیں نا، جیسے بل گیٹس ہیں، جیسے ایلن مسک ہے، جیسے امیزون کے آنر ہیں، دوسرے بڑے بڑے اس وقت جو مشہور لوگ ہیں، نان مسلم لوگ جو بزنس میں بہت سکسیسفل ہیں، اگر آپ ان کا بھی انٹرویو کی تھیم نکالیں، اور مسلمانوں میں بھی جو کامیاب بزنس مین ہیں، پوری دنیا کے کامیاب بزنس مینوں کے اگر آپ سپیچز کی تھیم نکالیں گے تو ایک لفظ آپ کو کامن ملے گا، اور وہ لفظ یہ ہوگا کہ انسان کا لکی ہونا، مقدروں والا ہونا، خوش قسمت ہونا اور نیک بخت ہونا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہر ایک کی سپیچ میں نے یہ سنا، بل گیٹس کو بھی کہتے ہوئے سنا اور سب کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر ہم لکی نہ ہوتے نا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. ہمارے سے کہیں زیادہ قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں.
تو قرآن اور حدیث بھی یہ کہتا ہے کہ جب انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا نا تو انسانوں کی کیٹیگریز بنائی. دیکھیں ایک خوبصورت ٹائل ہے لیکن اس کا مقدر باتھ روم ہے، ایک اینٹ ہے اس کا مقدر مسجد ہے اور یونیورسٹی ہے، کالج ہے، ادارہ ہے. جیسے بے جان چیزوں کے مقدر ہیں، نصیب ہیں، ایسے ہی جاندار چیزوں کے بھی مقدر اور نصیب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو لوگ مسلمان پیدا ہوئے یا کہیں پہ بھی پیدا ہوئے، جو لوگ انسانوں کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈز کو، انسانوں کے کام آنے والی سوچ رکھیں گے، اللہ کی مخلوق کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ انٹر لنک ہوں گے، یہ دنیا میں خوش قسمت لوگ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور جو لوگ انسانوں کو بیوقوف بنا کر اور ان کو استعمال کر کے مال پانی کما لینا، جیسے آپ نے پہلے پولیٹیشنز کی بات کی، تو یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا انجام جانا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو مقدروں والا ہونا نا سب سے بنیادی بات ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ خاندانی پس منظر آپ اگر سورۃ کہف کو دیکھیں نا تو اس میں جو 3 واقعات ہیں، تینوں واقعات کا لب لباب یہی ہے کہ ان کے جو اباء و اجداد تھے نا وہ نیک لوگ تھے، اور ان کی نیکیاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھیں، ہم نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی اولادوں کو، ان کے خزانوں کو، ان کی چیزوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا. یعنی 7 نسلوں تک آپ کی خوبیاں، آپ کی نیکیاں آپ کے نسلوں کے کام آتی ہیں. اور ایسے ہی برائیاں، گناہ، بدکاریاں، جھوٹ، فریب، دھوکے، ظلم، یہ بھی آپ کی 7 نسلوں تک آپ کو ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، ان کے مذہب کو. یہ جو دیکھیں نا آپ لوگ، کئی مالداروں کے اگر آپ 4تھی 5ویں نسل دیکھیں تو ان میں سے اب اکثر انہیں مذہب ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ کمائیاں حلال نہیں تھیں. تو یہ جو ہماری بیک اینڈ سے ہماری جو خاندانی پس منظر ہوتے ہیں نا، پہلے ان چیزوں کو بہت دیکھا جاتا تھا. آج کل جو ہے نا بہت ہاں کہ کون سے خاندان سے ہے، ان کے اباء و اجداد کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کمائیاں کیسی تھیں. آج کل وہ قدروں کو چھوڑ کر تو لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں اور عہدوں کو دیکھتے ہیں اور شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، گھروں کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک فیز ہوتا ہے. یہ فیز تھوڑی دیر کا ہے، 20 30 40 سال. 40 سال کا نا کسی بھی قوم کے اندر 40 سال کا ایک فیز ہوتا ہے. کوئی بھی اگر آپ ہیومن کے اوپر ایکسپیرینس کریں گے تو اس کا ڈیوریشن جو ہوگا نا وہ 40 ایئرز ہوگا. گوروں کے ریسرچ سینٹر، لیبارٹریز کے اوپر آپ جب وہ انسان کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو وہ 40 ایئرز انسان کی لائف کے اوپر کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ اس نے اگر کھڑے ہو کر پانی پیا، 40 سال اگر کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو کیا ہوگا، یہ اس قوم سے ہے، یہ اس نسل سے ہے، یہ ادھر سے ہے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں اور وہ واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب میں بینک آف امریکہ میں تھا نا تو ہماری ٹریننگ سیشن تھا. تو ہماری ٹریننگ سیشن ورکشاپ کے اندر ہمیں انہوں نے نا ایک قصہ سنایا اور جو اتنا زبردست قصہ ہے اور وہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے بتایا کہ اس جو کمپنی نے بینک آف امریکہ کے، انہوں نے ہمیں کانفرنس کے اندر ہمیں جو یہ قصہ سنایا، کہانی، سٹوری سنائی. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی کمپنی کے اندر ایک بندے نے جو ہے نا وہ کمپنی کو جوائن کیا، اور جوائن کر کے تو وہ جو ہے نا اس نے اس کمپنی کے اندر وہ ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتا گیا. تو اس جو کمپنی تھی وہ یہ ریسرچ کرتی تھی کہ اس کے اباء و اجداد جو تھے وہ کیسے تھے. تو پتہ چلا کہ اس بندے کی جو 7ویں جو پیڑھی کا تھا نا، دادا پردادا یا نانا پرنانا، 7ویں پیڑھی کا جو مالک تھا اس کے ہاتھوں سے ایک قتل ہوا تھا. تو انہوں نے اس بندے کو ایک سیٹ کے اوپر پروموٹ کیا، دوسری سیٹ کے اوپر پروموٹ کیا، تیسری سیٹ کے، جب 7ویں پروموشن اس کے آئی تو انہوں نے اس کے اوپر سیکیورٹی میئرز لگا دیے، سیکیورٹی چیک اینڈ بیلنس لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ چونکہ اس کی 7ویں نسل نے قتل کیا تھا، اب اس کے ہاتھوں بھی کوئی نہ کوئی قتل ہوگا یا اٹیمپٹ کرے گا. اور اب وہ کمپنی کی سب سے ٹاپ کلاس سیٹ کے اوپر اس نے جانا تھا، اور وہ اس کے آخری پروموشن رہ گئی تھی اس کمپنی کے اندر.
تو انہوں نے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگایا اور ایسا انہوں نے کیا کہ جہاں جو اس کا آفس تھا اس کے پردوں کے پیچھے سیکیورٹی والے بندے چھپائے ادھر کے اس کو وہ پورا ایک پروسیس چلا ٹائم گزرا انہوں نے اس کی آبزرویشن بڑھا دی تو اس جو سیکنڈ لاسٹ سیٹ کے اوپر جو آفیسر تھا جس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا کہ یہ اس کی 7ویں نسل کے آباء و اجداد میں سے کسی نے قتل کیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر جب سیکیورٹی بڑھائی تو بڑھانے کے بعد تو اس بندے نے اس کی کوشش یہ تھی کہ اب جو میرے اوپر جو ایک بندہ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میں کسی طریقے سے اب اس کو ختم کر کے میں ٹاپ سیٹ کے اوپر آ جاؤں اور ہوا بھی یہی کہ اس نے اپنے ٹاپ سینئر کو ٹاپ منزل کے اوپر سے اس کو گرانے کی قتل کرنے کی مارنے کی ڈیفرنٹ ٹائم کے اوپر ڈیفرنٹ ایفرٹس کی کوشش کی اور وہ اینڈ کے اوپر پکڑا بھی گیا اور پھر ان کو پتا چلا کہ یہ جو 7 جنریشن کے اوپر یہ جو ہے نا سیکیورٹی میئرز اور یہ بیک اینڈ اس لیے دیکھی جاتی ہے اس لیے اگر آپ سعودی حکومت کے گارڈز کو دیکھیں گے تو یہ 7 نسلوں تک جو عربی ہوگا جو وفادار ہوگا اس نسل میں سے وہ غلام گارڈ اور سیکیورٹی جو سٹاف ہوتا ہے نا وہ اس میں سے رکھتے ہیں اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ خاندانی قدریں کیا چیز ہوتی ہیں یہ جو ہم پیسے کے اوپر ایک سر یہ خاندانی اقدار آپ نے بات کی یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ہاں تو بنیادی خاندان کے یہ سید خاندان ہے اس کی ویلیوز اور ہیں یہ صحابہ کے خاندان سے جڑتے ہیں اس کی ویلیوز اور ہیں راوی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک راوی سسٹم ہے جو حدیث کو روایت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ یہ خاندانی پس منظر کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے اگر کوئی راوی درمیان میں اس کا خاندان ہولا ہوگا تو اس کی حدیث کو اس کی کوٹ کو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا تو اسلام تو اس کو اتھنٹک کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آپ شجرہ نسب دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام تو خاندانی پس منظر ہے ایسے ایرے غیرے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عورت سے شادی کر لی اس مرد سے شادی کر لی پیسے کے اوپر یہ ادھر چلے گیا اس خاندان وہ مذہب قبول کر لیا وہ ذات بن گیا اس ذات میں اپنے آپ کو مرج کر لیا تو یہ کوئی خاندانی لوگ ہوتے ہیں یہ فصلی بٹیرے ہوتی ہیں آج ان کے دور عروج کا آتا ہے ان کا لیکن وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر بڑے کروڑوں کمانے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ جنت کو 20 کروڑ کما رہا ہے مہینے کا کوئی 10 کروڑ کما رہا ہے کوئی یوٹیوب سے 10 کروڑ کما رہا ہے یہ لیکن ان کا کنٹینٹ دیکھیں گے تو بالکل ولگر کنٹینٹ بے حیا بے شرم اور ان کو کوئی مذہب کی دین کی اخلاقیات کی ہیومینٹی کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا تو کوئی نہیں پتہ ہوگا سوائے اس کا کہ انہوں نے ناچ گانا سکھایا اور انہوں نے بےہودہ جو ہے نا وہ ولگر کنٹینٹ سکھایا غلط الفاظ سکھائے بدتمیزی سکھائی جہالت سکھائی اور جو ہے نا بس پیسے کے ہوس کو بڑھایا اور شوق اور خواہشات کے ہوس کو بڑھایا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی دیر عروج ہوتا ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے لیکن چونکہ اس میں 5-10 سال کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے اور اس میں اب آپ انہی کے انجام دیکھیے گا انہی کے انجام آپ کو اللہ اپنے آنکھوں سے دکھائے گا کوئی کسی حالت میں کوئی قتل کر دیا جائے گا کوئی مار دیا جائے گا کوئی رسوا ہو جائے گا کوئی بدنام ہو جائے گا کسی کے اوپر کیسز بن جائیں گے کوئی مقدمہ میں پھنس جائے گا آئے دن ان کی ویڈیوز لیک ہونی شروع ہو جائیں گی پھر وہ اس کی فیملی ایشوز جائیں گے میاں بیوی میں طلاقیں ہو جائیں گی بچے الگ ہو جائیں گے یہ ان کا انجام ہوگا تو اس لیے اپنی قدروں کو آپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ویلیوز کو اپنے اخلاق کو اپنے مذہب کو اپنے حیا کو اپنی ہیومینٹی کو آپ اس کو تھوڑے داموں میں نہ بیچیں قرآن میں اسی کو تو کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں دین کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ کی پہچان ہوتی ہے جس میں آپ نجات پاتے ہیں جس سے انسان پروان چڑھتا ہے خاندان پھیلتے ہیں تو تھوڑے میں سب سے گھاٹے کی تجارت اس کو کہا گیا جس میں آپ اپنی قدریں اپنا دین اپنا مذہب بیچ دیں تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے اپنے مذہب کو ہی بیچا ہوا ہے ولگر کنٹینٹ یورپ امریکہ کے جتنے بھی وہ ایپس لانچ کی ہوئی ہیں ان ایپس کی انہوں نے ان کو ایز اے اعلیٰ کار بنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں یہ ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نمائندہ ہمارا ایجنٹ ہے ہمارا ملازم ہے ہمارے
پوڈ کاسٹنگ کے اوپر کام کرتا ہے, ہمارے لائیو جو ہے نا وہ سیشن لیتا ہے اور اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں اور وہ ساری پبلک کو لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ مجمع کو جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتا ہے اور ساروں کو توجہ ہماری ایپس کی طرف جاتی ہے اور لوگ ہماری ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. یوں ہمیں پروموشن ملتی ہیں, ہمیں ایڈز ملتی ہیں, ہمیں فیمس ملتا ہے, ہمیں نام ملتا ہے, ہم جو ہے نا پوری لوگوں کے دماغ کے اوپر رول کرتے ہیں. تو وہ تھوڑے سے اگر وہ پیسے دے بھی دیتے ہیں تو وہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, پتہ نہیں وہ کتنے اربوں خربوں کا ان ادر بینیفٹس جو ہے نا وہ لیتے ہیں, پوری کی پوری ملکوں کی مشینریوں کو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, بڑی لمبی سائنس ہے, یہ عام نوجوان کی تو سمجھ سے ہی باہر ہے یہ بات, یہ ہے کیا چیز. اس لیے آپ کو اللہ نے دیکھیں, اللہ کے نبی کی اگر آپ حدیث کو سنیں نا رزق کے بارے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ایسے باتوں میں بات نکل آئی. ایک دفعہ میرے اوپر کافی سارا قرض چڑھ گیا تو میں نے ان دنوں میں نا قرض کی یعنی رزق کی دعائیں یاد کی کہ حدیث کے اندر رزق کے بارے میں کتنی دعائیں ہیں. تو مجھے تقریباً 70 کے قریب دعائیں ملی حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اس طریقے سے دعا مانگا کریں. کوئی ایک آدھ بتائیں گے بھی؟ اس میں ان 70 دعاؤں میں 4 الفاظ مجھے ملے. ان میں سے میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو. اللہم قنعنی بما رزقتنی ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی. ہمارا نبی جس کو ساری کائنات کا وزڈم دیا گیا, حکمت دی گئی, عقل دانش مندی دی گئی, بصیرت دی گئی, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کا رزق ہے نا وہ مال میں نہیں ہے, قناعت کے اندر ہے. وہ چیزوں کے زیادہ ہونے سے رزق نہیں ہے, وہ آپ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینے میں, اس کو کافی سمجھ لینے میں, اپنا نظام زندگی اس کے مطابق بنانے میں آپ کا رزق ہے. آپ کا رزق زیادہ کثرت میں نہیں ہے. دعائیں یاد کی, پھر اس کے بعد پھر ان دعاؤں کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ان دعاؤں میں میں نے محسوس کیا کہ انسان کے اندر نا جو ایک ہوس ہوتی ہے نا, بیسیکلی رزق کی نا ایک ہوس ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے, کہیں کم نہ ہو جائے, کہیں بھوکے نہ مر جائے. سب سے پہلے ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے, اور ٹھہراؤ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے, انسان پریورٹیز کو سیٹل کرتا ہے. تو جس کا جو دینا ہوتا ہے پہلے اس کو دیتا ہے, جس کے ساتھ جو بنیادی خرچے ہوتے ہیں وہ لیتا ہے, فالتو چیزوں کو وہ جو ہے نا وہ ختم کرتا ہے, فضول خرچوں کو ختم کرتا ہے. جب آپ عیاشی, برائی اور غلط کاموں کے اوپر مال خرچ کرنا ختم کر دیں گے تو آپ کے پاس پیسے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آپ جو ہے نا وہ جس کا جو دینا ہوگا اور آپ کے لیے وہ رزق کافی ہو جائے گا. یہ ہے اسلام کی تھیوری. ناظرین بات کی ہے کہ جہاں پر آپ کے رزق کا آپ کی زندگی اور آپ کی اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے, وہاں پر آپ کے تھاٹس اور آپ کے اعمال, جیسا کہ سر نے ایک واقعہ سے بتایا کہ 7 نسلوں کے بعد بھی برائی دوبارہ سے اس فیملی کے اندر دوبارہ سے رونما ہوئی, تو آپ کے اعمال جو ان کا بھی کردار ہوتا ہے. تو یہ ایک اسلام کی فلسفی جو اس کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں گے, ان کی باتوں کو سنیں گے تو ہمیں اس کا پراپر جو فلسفہ اسلام ہے وہ ہمیں سمجھ لگے گا. سر آخر میں چٹکلا ٹائپ بات, سر پاکستانی جو بھی بندہ وہ امریکہ کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, ان کے لیے مرتے نظر آتے ہیں, تو آپ نے سر امریکہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارے سارے ادھر جانا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بینک کو ہم نے اس لیے چھوڑا کہ ہمارے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حلال کے نا 10 حصے کرتے تھے, 10 کے 10 حلال ہوتے تھے. اس 10 میں سے نا مشکوک کو نکال دیتے تھے, مشکوک کو. تو مشکوک کو جب نکال دیتے تھے تو پھر پیور حلال بچ جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا باڈی کے اندر بھی ایک نظام ہے, جو ہم کھانا کھاتے ہیں میدا اس کو گرائنڈ کرتا ہے, پھر وہ جو ہے نا وہ اوپر سے ہوتا ہوا لیور کی طرف جاتا ہے, لیور اس کو پیوریفائی کرتا ہے, پھر وہ جو صاف ستھرا کر کے 3-4 پروسیس سے ہو کر پھر وہ دل کی شریانوں کو خون پرووائڈ ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے. تو حلال کے بھی پروسیس ہیں. حلال کے اندر ہم اس کو اگر ہم گہرائی میں جائیں گے تو اس میں مشکوک رزق کو درمیان میں انسان اگر نکالنا شروع کر دے گا نا تو انسان کو وہ رزق ملنا شروع ہو جائے گا جو اس کے لیے مستقل نجات کا ذریعہ ہے. آج کل نا کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے لوگ نا کاروبار کی بنیاد کو نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر کپڑے کا کاروبار ہے, اب کپڑے کا کاروبار کی جو بنیاد ہے نا وہ حلال ہے. کوئی انسان کر لے وہ بنیاد حلال ہوگی کپڑے کا.
اب اس کے اندر کوئی بندہ کوئی جھوٹ بول کے بیچ لیتا ہے, کوئی غلط کام کر کے بیچ لیتا ہے, کوئی ناپ تول میں, وہ اس کا انفرادی گناہ ہوگا, لیکن اس کی بنیاد طاقتور ہے, ٹھیک ہے, بیسک اس کی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیکن آج کل کے دور میں پیسہ کمانے کے چکر میں نا لوگ اپنی بنیاد کو نا وہ حرام کر لیتے ہیں, بنیاد کمزور کر لیتے ہیں, بنیاد غلط چوز کرتے ہیں کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے لوگ سوشل میڈیا کی طرف آ گیا, بلگر کنٹینٹ کی طرف آ گیا, ناچ گانے کی طرف چلے گیا, فلم فحاشی اور جو ہے نا ڈراموں کی طرف چلے گیا, اور اپنے آپ کو سیلیبریٹی کروانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا, تو ان کی بنیاد جو ہے نا وہ حرام ہو گئی, اور حرام کا پھر انجام حرام ہوتا ہے اگر آپ توبہ نہیں کرتے, آپ کو احساس نہیں ہو جاتا. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جس کی بنیاد حرام کی ہو نا, ان لوگوں کو میں بھی میں نے توبہ کی توفیق ملتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے, الا ماشاءاللہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جن کی بنیاد حلال ہوتی ہے نا, اگر یہ زندگی میں جتنے ان سے کوئی غلط کام ہو بھی جاتے ہیں, ان میں سے میں نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو دیکھا ہے توبہ کی توفیق ملتے ہوئے اور اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہوئے. ہم نے بینک کی نوکری چھوڑ دی, ہماری کسی نے کہا کہ اللہ کے پاس نا بینک کے علاوہ, چونکہ بینک کی بنیاد آپ کو پتہ, بینک آف امریکہ کارپوریٹ سیکٹر کا بینک تھا, اور اس میں جو ہے نا ساری کی ساری فائنانسنگ سود کے اوپر بیس تھی, اور سود دینے والا لینے والا یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو بنیادی وجہ تو یہ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا, تو اس قرآن پاک کو سینے کے اندر ہونے کی ایک طاقت میں نے دیکھی ہے, اور میں نے تو ایک نے ہزاروں دفعہ اس کے معجزے دیکھے ہیں قرآن پاک کے, کہ میں اگر کہیں غلط جگہ جانے لگتا ہوں, کوئی غلط فیصلے کرنے لگتا ہوں, کوئی غلط کاروبار کرنے لگتا ہوں, تو مجھے ادھر سے تھپڑ پڑتا ہے, ادھر سے جو ہے نا مجھے مار پڑتی ہے, کوئی نہ کوئی حالات, کوئی نہ کوئی مخالف چیزیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں جہاں سے مجھے اس چیز سے واپس ہٹنا پڑتا ہے, میں مجبور ہو جاتا ہوں. اور یہ ساری بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کی بنیاد جو ہے نا کہ آپ کے خون کے اندر ایک تو نطفہ بھی حلال کا ہو, دوسرا آپ کے اندر قرآن پاک, دینداری, حیا, شرم, خدا خوفی, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا, ان کی دعائیں, اگر یہ اثاثے آپ کے پاس ہوں گے تو یہ اثاثے بھی, یہ بیسیکلی چھتریاں ہوتی ہیں, یہ چھتریاں پھر آپ کو ان طوفانوں سے بچا لیتی ہیں. طوفان تو آتے ہیں, برائی کی کس انسان میں خواہشات نہیں ہے, مال کی کس انسان میں خواہشات نہیں ہے. تو بینک آف امریکہ کو چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ اگر کوئی انسان بھی اللہ کے لیے کوئی بھی بے حیائی والے کاموں کو چھوڑتا ہے, آپ جنید جمشید کو دیکھ لیں, کسی بھی بندے کو دیکھ لیں, کوئی بینک کو چھوڑتا ہے, میرے اللہ نے آج تک کسی بھی بندے کا قرض نہیں رکھا کہ اس نے میرے لیے کوئی چیز چھوڑی اور میں اس کو بھوکا مار دوں, میں اس کو لاوارث کر دوں, میں اس کو بیچار کر دوں. اللہ نے پتنی کروڑوں گنا اس سے بڑھ کر دیا, عزت کے ساتھ دیا اور عافیت کے ساتھ دی, اولاد اچھی دی, گھر, یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے اس کے بدلے میں, اگر میں گننا بیٹھوں تو میں شاید زندگی گزر, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اگر اللہ کے لیے آپ حرام کو, غلط چیزوں کو چھوڑنا شروع کریں گے نا, آپ دیکھیں گے اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں نا وہ سارے آپ کے ساتھ پورے ہونے شروع ہو جائیں گے. سر میرا بیسیکلی پہلا جو کویسچن تھا اسی سے آگے باتوں سے باتیں نکلی, کیونکہ جب اللہ نے علم دیا ہوتا ہے تو پھر علم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب بانٹا جائے تو بڑھتا ہے. سر سوال میں نے جو کیا تھا کہ ایک تو یہ آپ نے امپائر کھڑا کیا, تو آپ نے بتایا کہ اس میں والدین کی دعائیں, ان کا رزق حلال, ان کے اعمال یہ شامل تھے, تو اللہ نے رزق میں برکت دی. لیکن ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس. جیسے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس کی مارکیٹ کے اندر کوئی خاص شناخت پہچان نہیں تھی, لیکن آپ نے جب یہاں پہ کام شروع کیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پرومیننٹ پلیسز جو ہیں فیصل آباد کی ان میں سے ایک بن چکی ہے. تو سر اپنا ہارڈ ورک جو آپ نے کیا زندگی کے اندر, اسٹرگل, تھوڑا سا اس کے بارے سے بتائیے گا پلیز. کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی ہارڈ ورک کیے بغیر انسان آگے کوئی ترقی کرے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا. تو محنت تو زندگی کا بنیادی حصہ ہے. محنت کی چونکہ بچپن سے شوق تھا, تو میں تو آج بھی لیبر ورک ہی کرتا ہوں, میں تو آج بھی لیبر ورک کرتا ہوں. آج بھی محنت کو اسی طریقے, اسی انداز سے کرتا ہوں جس انداز سے میں نے چھوٹی بچپن کی عمر سے کیا, پھر جوانی میں کیا, بھوک پیاس برداشت کی. تو وہ ہارڈ ورک تو بنیادی حصہ ہے انسانی زندگی کا. اگر آپ ہارڈ ورک کرنا آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا تو پھر تو آپ کے خو ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں, بالکل.
تو اس لیے جو ہے نا ہارڈ ورک تو اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ آج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بس اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک بھی آپ کی پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے. یہ نہ ہو کہ آپ ہارڈ ورک کریں اور اس کے بعد آپ کو پھل جو ہے نا آپ کو کڑوا مل جائے. یہ بھی اللہ کی ایک عنایت ہوتی ہے کہ ہارڈ ورک کے بعد بھی پھل کا میٹھا ہونا یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. بے شک سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین آج کی نشست کے اندر اتنا ہی. اس میں سر سے جو ہم نے ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز وہ جانے، اور اس کے بعد اسپیشلی رزق کے حوالے سے جو لوگ میرے طرح کے کمزور لوگ، کمزور ایمان کے لوگ جو پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی خوبصورت بات تھی کہ آپ کے اعمال اور آپ کے اللہ ذات کے اوپر توکل، اور ساتھ میں سر نے جو بتایا کہ ہارڈ ورک جو ہے آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.